बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। मुस्वा कत्ल केस में 3 बड़ी कोरियर कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। अहम शवाहिद मिले हैं कि ये कोरियर कंपनीज नशियात को एक शहर से दूसरे शहर स्मगल करने में अहम किरदार अदा करती रही हैं और तमाम चीजें पता होने के बावजूद कि ये जो कोरियर हैं जो भिजवाए जा रहे हैं इनके अंदर मनशियात स्मगल की जा रही है, इसके बावजूद इन कोरियर कंपनीज ने ना तो पुलिस को इतला दी बल्कि वो जो लोग ये काम कर रहे थे उनके साथ मिलकर मजीद अपने पैसे बनाती रही हैं। आज की वीडियो में ये भी शेयर करूंगी कि मुस्वा का कातिल तो अरमगान है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में चालान में पुलिस ने लड़की के बारे में क्या लिखा है कि असल जो मास्टरमाइंड है वो लड़की है। 3 लड़कियों के नाम आ रहे हैं, लेकिन एक लड़की जो मास्टरमाइंड है वो कौन है ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। मुस्वा आमिर मोबाइल फोन इस्तेमाल करता था, इंटरनेट इस्तेमाल करता था, लेकिन सिम इस्तेमाल नहीं करता था। इस हवाले से चालान में क्या दर्ज किया गया है, मुस्वा के बारे पुलिस का क्या मेंशन करना है। 2 एनी शाहिदीन इस वक्त सामने आ गए हैं जो कि आई विटनेस हैं, जिनके सामने मुस्वा को ब्रूटली मर्डर किया गया और जो भी उन्होंने आंखों से उस बंगले के अंदर देखा उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने क्या कहा है ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। डीएचए की इंतजामिया इस वक्त मुतहरिक हो गई है। जब ये डीएचए के अंदर इतना घनौना काम हो रहा था गुज़श्ता 2 सालों से, आराम से नींद की गोलियां खा के सोते रहे, लेकिन अब वो मुतहरिक हुए हैं जब ये सारा मामला सामने आया है कि इस बंगले के अंदर क्या हो रहा था। अब जो लोग हैं, हमसाए हैं इस बंगले के साथ वाले जो मजीद घर हैं, वो भी बोलने लगे हैं कि हमें तो बहुत अरसे से पता था यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं। हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया, डीएचए इंतजामिया को भी इन्फॉर्म किया, मगर उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। तो अब वहां के जो अहले इलाका हैं उनका क्या मुतालबा है ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। साजिद हसन के बेटे साहिर हसन के साथ मिलकर ये घिनौना काम कब से कर रहे हैं। उनके अपने बैंक अकाउंट्स के अंदर करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन मनशियात फरोख्त करने के हवाले से हुई है, ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। तो नाज़रीन, मुस्वा कत्ल केस एक ऐसा केस है जिसमें डेली बेसिस पे ऐसी ऐसी डेवलपमेंट हो रही हैं, ऐसे ऐसे इंकशाफात सामने आते हैं कि क्या पुलिस को कुछ पता नहीं था, पुलिस सब कुछ जानते हुए भी क्यों खामोश रही। एक पोश एरिया के अंदर ये सब कुछ हो रहा था और अब तो इसमें कोरियर कंपनीज के हवाले से चीजें सामने आना शुरू हो गई हैं कि 3 कोरियर कंपनी मिलके इसमें काम कर रही थी, जिनमें के एक गैर मुल्की कोरियर कंपनी है और 2 पाकिस्तान के अंदर बड़ी कोरियर कंपनी है, जिनमें एक लेपर्ड के नाम से भी कंपनी है। ये वो कंपनीज हैं जो कि इसमें काम कर रही थी और इनको अब बकायदा इसमें शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। इनके हवाले से प्रूफ मिले हैं कि ये कोरियर कंपनीज ने कितना माल बनाया है नशियात का धंधा करने में, और पुलिस ने चालान के अंदर भी इन कोरियर कंपनीज के हवाले से मेंशन किया है कि इन कोरियर कंपनीज के इल्म में था कि ये सारा मामला हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की। ये सारा काम वो मिलके इन लोगों के साथ जो मनशियात फरोश हैं इनके साथ मिलके करती रही हैं। पुलिस की जानिब से ये भी कहना है कि मुस्वा आमिर को एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने कोरियर कंपनी के जरिए नशियात स्मगलिंग करने के इल्जाम के तहत जब 2024 में गिरफ्तार किया था और फिर उसकी जमानत वगैरह भी हो गई, तो मुस्वा भी कोरियर कंपनी के जरिए ही ये काम कर रहा था और ये लेपर्ड के नाम से कंपनी है जिसके जरिए मुस्वा कई सालों से बताया जा रहा है कि ये काम कर रहा था। दूसरी तरफ मुस्वा की वालदा तो इस बात को झुठलाती हैं, लेकिन जो चालान में चीजें मेंशन की गई हैं वो यही हैं। ये भी अब चीज बताई जा रही है कि जैसे कि अरमगान ने मुस्वा को कत्ल किया, लेकिन चालान के अंदर ये मेंशन पुलिस की तरफ से किया गया है कि मुस्वा को कत्ल करने में अरमगान का जो अहम किरदार है, मरकजी किरदार है, वो तो सामने आ चुका है, लेकिन इसके पीछे मास्टरमाइंड लड़की है, जैसे कि एंजेलिना, जुमा और इसी तरह एक और लड़की, 3 लड़कियों के नाम इसमें आ रहे थे। अब ये बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि मार्शा शाहिद का इसमें बड़ा अहम रोल है, वो मास्टरमाइंड है मुस्वा को मर्डर करवाने में। उसके तकरीबन 5 साल मुस्वा के साथ ताल्लुकात रहे हैं और ये बात मुस्वा की वालदा भी ऑन करती हैं, बता चुकी हैं
کہ دونوں ریلیشنشپ میں تھے, ڈیٹ کرتے رہے ہیں ایک دوسرے کو. اب پولیس کا اس میں یہ مینشن کرنا ہے کہ جتنا بھی یہ سارا قتل کا معاملہ ہوا یا بروٹلی ٹارچر کیا گیا, تو اس کا جو اصل ماسٹر مائنڈ ہے وہ ہے مارشا شاہد, جو کہ امریکہ چلی گئی, اور ارمغان جو ہے اس نے یہ مرڈر بھی کیا, اور موقع پہ جو موجود تھا وہ تھا شہراز. اور 2 اور گواہ ہیں جو کہ سامنے آئے ہیں, جن کو پولیس نے تیار کیا ہے کہ وہ مجسٹریٹ کے سامنے بھی اپنی گواہی دیں گے اس حوالے سے, کیونکہ مجسٹریٹ کے سامنے گواہی دینے سے یہ گواہان جو ہیں یہ مضبوط ہو جائیں گے. پولیس کے سامنے خواہ یہ جو کچھ مرضی بتاتے رہیں, لیکن عدالت کے اندر ثبوت ٹھوس وہی ہوگا جو کہ مجسٹریٹ کے سامنے 164 کا بیان ہوگا. تو اس بارے میں شہراز کا بیان بھی ریکارڈ کیا گیا ہے, اور جو گھر میں 2 ملازم موجود تھے ان کے بیانات جو ہیں وہ بھی گواہ کے طور پہ اس میں شامل کیے جائیں گے. مصطفیٰ کے حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے, چونکہ ان کی والدہ کہتی ہیں کہ مصطفیٰ سم یوز نہیں کرتا تھا, تو پولیس نے اس بارے میں لکھا ہے کہ چونکہ مصطفیٰ منشیات کا کام کرتا تھا, جس کی وجہ سے وہ کوریئر سروس کے ذریعے منشیات کو دوسرے شہروں میں فروخت کرتا تھا, اور پوش علاقوں کے ساتھ ساتھ مختلف کیفیز کے اندر, پارٹیز کے اندر یہ منشیات فروخت کی جاتی تھی. اور ان کا یہ بھی اس میں مینشن کرنا ہے کہ مصطفیٰ جب اپنا موبائل استعمال کرتا تھا تو اس میں وہ سم استعمال نہیں کرتا تھا, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ منشیات کا کام کرتا تھا, اور وہ چونکہ پہلے بھی پکڑا گیا تھا اس وجہ سے اس نے سم استعمال کرنا بند کر دی تھی. اور ویسے بھی ارمغان کے ساتھ جو لوگ بھی کام کر رہے تھے وہ سب کے سب جتنے لوگ بھی پکڑے گئے ہیں کوئی بھی اپنی سم استعمال نہیں کرتا تھا, زیادہ تر لوگ واٹس ایپ استعمال کرتے تھے. مصطفیٰ کی والدہ کے حوالے سے پولیس نے مینشن کیا ہے کہ مصطفیٰ کی والدہ نے بتایا کہ ان کے جو شوہر ہیں وہ ریٹائرڈ سرکاری ملازم ہے, اور ان کا بیٹا بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن میں فائنل ایئر کا طالب علم تھا. اس کے بہت سارے دوست تھے, مجھے نہیں پتا کہ ارمغان اس کا دوست کیسے بنا. مصطفیٰ کی گاڑی کے حوالے سے ان کی والدہ نے جو پولیس کو بتایا ہے وہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا چاہتا تھا, اس کی خواہش تھی. مصطفیٰ کی والدہ کا انویسٹیگیشن میں یہ بتانا ہے کہ میرے بیٹے کی خواہش تھی کہ وہ ٹویوٹا مارک ایکس مہنگی گاڑی اپنے پاس رکھے, جو کہ اس کے والد نے اس کو لے کے دی تھی. مصطفیٰ کی گاڑی غیر قانونی تھی, یعنی کہ اس پہ نمبر وغیرہ نہیں لگا ہوا تھا, بغیر نمبر پلیٹ کے تھی, کالے شیشے تھے. اور یہ بھی پولیس نے اس میں مینشن کیا ہے کہ ان کا اپنے بیٹے سے رابطہ نہیں ہوا, تو پھر انہوں نے اس کا مقدمہ درج کروایا, اور بعد میں ارمغان قریشی کے بارے میں ان کو نہیں پتا تھا, لیکن مصطفیٰ کے دوستوں نے بتایا تھا کہ مصطفیٰ کے ارمغان کے ساتھ تعلقات ہیں. تو پولیس کا اس میں یہ بھی مینشن کرنا ہے کہ جو مصطفیٰ کی والدہ ہے ان کے علم میں یہ چیز تھی کہ ارمغان اور مصطفیٰ دونوں دوست ہیں, کیونکہ جب ان کی والدہ پہلی دفعہ وجیہہ احمد تھانے گئی تھی تو انہوں نے وہاں جا کے بتایا تھا کہ ارمغان اور مصطفیٰ آپس میں دوست ہیں, لیکن بعد میں پھر وہ اس بات کو جھٹلاتے رہے, اور ابھی تک وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ آپس میں دوست نہیں تھے. یہ بھی چیزیں اس میں مینشن کی گئی ہیں چالان کے اندر کہ مصطفیٰ کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ مصطفیٰ کو اینٹی نارکوٹکس نے کوریئر کمپنی کے ذریعے منشیات اسمگل کرنے میں گرفتار کیا تھا, وہ ضمانت پر تھا, اور مصطفیٰ نے اپنا نام چینج کر رکھا تھا اور تیمور کے نام سے وہ منشیات اسمگل کرتا تھا, یہ پولیس کا کہنا ہے. اور ایک ایموجی اس قتل کی وجہ بنا ہے, جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک چھیلے ہوئے کیلے کی تصویر بنا کے بھیجی گئی تھی ارمغان کو مصطفیٰ کی طرف سے, اور اس کے بعد اس کو گھر بلا کے پھر اس طریقے سے مرڈر کر دیا گیا. لڑکی کے حوالے سے بھی ڈی آئی جی مقدس حیدر کا کہنا ہے کہ جو نمونے ملے تھے وہ میچ ہو گئے ہیں, اور زوما جو ہے اس کو زیادتی کا بھی نشانہ بنایا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ٹارچر کیا گیا. اور وجہ یہی تھی کہ زوما اور اینجلینا دونوں مصطفیٰ کی بھی دوست تھیں, اور وہ ارمغان کی تمام باتیں مصطفیٰ سے شیئر کرتی تھی, اور مصطفیٰ کو ایسا لگتا تھا ارمغان اس کے ساتھ کوئی چال چل رہا ہے, اور جس کی وجہ سے جب یہ ایک ایموجی بھیجا گیا تو پھر ارمغان کو ایک چیز کلیئر ہوگی کہ جو لڑکیاں میرے پاس کام کر رہی ہیں وہ مصطفیٰ کے ساتھ بھی اس وقت رابطے میں ہیں. سو اس نے زوما کو تشدد کا نشانہ بنا کے یہ بات اگلوائی کہ وہ مصطفیٰ کے ساتھ رابطے میں ہے, اور یہی وہ وجہ بنی ہے مصطفیٰ کو قتل کرنے کی کہ زوما نے پھر چونکہ اس پہ تشدد ہو رہا تھا اور اس نے مصطفیٰ کے بارے وہ باتیں بھی اگل دی جو کہ شاید حقیقت پہ مبنی نہیں تھی, جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے. پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ شہراز کے سامنے یہ تمام معاملہ ہوا ہے. شہراز اس کا
آئی وٹنس ہے، یعنی وہ ایک گواہ بن چکا ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے منع نہیں کیا، چونکہ ارمغان کے پاس پسٹل تھا تو اس لیے میں نے اس کو منع نہیں کیا جب اس نے ڈیڈ باڈی کو گاڑی میں ڈالا یا جلایا یا وہ ٹاس بھی کرتا رہا تو میں ایک لفظ نہیں بولا۔ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملزم کا جسمانی ریمانڈ نہ ملنے کی وجہ سے اس کو اعلیٰ عدالت میں فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا، اور ریمانڈ کے وقت ملزم کے والد کامران قریشی نے منتظم جو جج تھا اس کے چیمبر میں جا کر ان سے کوئی بات چیت بھی کی تھی۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ اس وقت چالان کا حصہ بنائی گئی ہیں، یعنی ایک چالان رپورٹ بنائی گئی ہے جو آج عدالت میں جج صاحب کے سامنے بھی رکھی گئی کہ یہ کیس اب کس حد تک آگے چل رہا ہے، اس میں کیا چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہوئی ہیں، کیا چیزیں ہیں جو ابھی تک کلیئر نہیں ہوئی۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو یہاں کے ارمغان قریشی کے بنگلے کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں وہ اب سامنے آگے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے عرصے سے سراپا احتجاج ہیں، ہم نے متعلقہ جو تھانہ ہے وہاں بھی اطلاع کی، ہم نے ڈی ایچ اے کی سیکورٹی کو بتایا، جو ڈی ایچ اے کی وہاں پہ انتظامیہ ان سے کئی دفعہ بات کی کہ اس بنگلے کے اندر انلیگل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، لیکن کبھی بھی کسی نے کوئی نہ تو اس کا نوٹس لیا، نہ اس بنگلے کو آ کے چیک کیا کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ وہاں کے رہائشی لوگوں کا کہنا ہے کہ غیر قانونی سرگرمیاں ہم بہت عرصے سے دیکھ رہے تھے، ہوائی فائرنگ یہاں پہ اکثر ہوتی رہتی تھی، اور ڈی ایچ اے انتظامیہ کو متعدد شکایات اس حوالے سے لوگوں کی طرف سے موصول ہوتی رہی ہیں۔ علاقے میں خوف و ہراس اس لڑکے نے یعنی ارمغان نے پھیلا رکھا تھا، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 100 کے قریب اس شخص نے سیکورٹی گارڈ رکھے ہوئے تھے جو علاقے میں آنے جانے والے لوگوں کو ہراساں کرتے تھے، بالخصوص لڑکیوں کے ساتھ جو گارڈز ہیں وہ بڑی عجیب و غریب گھٹیا حرکات کرتے تھے۔ گھر کے اندر سے بہت ہی تیز میوزک کی آوازیں آتی تھی جو کہ ایک معمول کی بات تھی، اور گھر کے احاطہ میں شیر کے بچے رکھے گئے تھے، اور ان شیر کے بچوں کو اکثر باہر بھی نکالا جاتا تھا، یعنی گیٹ سے باہر بھی نکالا جاتا تھا، چھت پہ بھی لے جایا جاتا تھا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بھی سارا معاملہ ہے یہ پولیس علاقہ کا کہنا ہے کہ جتنا بھی یہ معاملہ ہے یہ سارا پولیس کو ہم بتا چکے تھے، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کمپلین کی گئی، اور ڈی ایچ اے انتظامیہ کو بھی، اور خیابان مومنٹ ڈیفینس میں موجود یہ جو بنگلہ ہے اس کا مالک چونکہ ملک سے باہر ہے تو ہم یہاں پہ بار بار کمپلین کرتے رہے، لیکن اس حوالے سے کسی نے ہماری ایک نہیں سنی، اور ہمیں یہ پتا تھا کہ یہاں پہ یہ گھنونی سرگرمیاں ہو رہی ہیں کیونکہ یہاں پہ لڑکیوں کا بہت آنا جانا تھا۔ ایک باقاعدہ اندر ڈسکو بنایا گیا تھا جس میں اونچی آواز میں میوزک سسٹم چلایا جاتا تھا، جس سے لوگ ہر وقت پریشان رہتے تھے، لیکن جب وہ کمپلین کرتے تھے تو پولیس کچھ بھی نہیں کرتی تھی۔ اب آتے ہیں ساجد حسن کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی تھی کہ ان کا بیٹا ساحر حسن جیسے کہ پکڑا گیا، جو کہ اپنے بیان میں بھی یہ بتا رہا ہے کہ میں تو پیسے منگواتا تھا تو وہ تمام جو رقم ہے وہ میرے والد کے اکاؤنٹ میں آتی تھی یا میرے والد کے جو مینیجر ہیں ان کے اکاؤنٹ میں آتی تھی۔ تو ایک چیز اب کلیئر ہوئی ہے، جب ساجد حسن کا اکاؤنٹ چیک کیا گیا ہے تو کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز گزشتہ 2 سال میں جب سے ان کا بیٹا منشیات کا کام کر رہا ہے تو ان کے اکاؤنٹ کے اندر بھی ہوئی، نہ صرف ان کے مینیجر کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہوتے رہے بلکہ ساجد حسن کے اکاؤنٹ میں بھی پیسے ٹرانسفر ہوتے رہے ہیں۔ اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ساجد حسن کو اپنے بیٹے ساحر حسن کی ان تمام انلیگل ایکٹیویٹیز کا پتا تھا، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ان کا بیٹا منشیات سمگل کرتا ہے یا منشیات فروخت کرتا ہے۔ ساری چیزیں ساجد حسن کے علم میں تھی، اور ساجد حسن نے عدالت کے اندر یہ چیز ثابت بھی کی، انہیں احاطہ عدالت میں دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ نہ صرف اپنے بیٹے سے بغرگیر ہو رہے تھے بلکہ بہت فخر سے بتا رہے تھے کہ یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، اور اپنے بیٹے کو تھپکیاں دے رہے تھے، اس کے کانوں میں جا کے کوئی ایسی باتیں اسے کہہ رہے تھے کہ وہ پریشان نہیں ہو اور وہ جلدی اس کو باہر نکال لیں گے۔ تو ساجد حسن بھی اس معاملے میں پولیس کا کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں ملوث ہیں، ان کے اکاؤنٹس چیک کیے گئے ہیں اور ان میں کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن ہے جن کا کہ اب مزید ایف آئی اے اور جو ایجنسیز ہیں وہ اس کی تحقیقات کر رہی ہیں کہ ساجد حسن کے پاس یہ جو اتنی رقم ٹرانزیکشن کی مد میں آئی ہے، جو کہ وہ یہ شو کرتے رہے کہ میں تو فلاں ڈرامے میں کام کر رہا ہوں، میں شوبز میں کام کرتا ہوں، تو یہ مجھے وہ ٹرانزیکشن ہوتی ہیں، یہ وہی ٹرانزیکشن ہے جو منشیات فروشی کے زمرے میں ان کے اکاؤنٹ میں آتی رہی ہیں۔ تو ساحر حسن خود بھی بتا چکے ہیں کہ وہ کتنے کروڑ اب تک 2 سالوں میں کما چکے ہیں۔
चालान के अंदर मार्शा शाहिद का बाकायदा नाम पुलिस की तरफ से मेंशन नहीं किया गया, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि मार्शा शाहिद चूंकि एक बड़े खानदान से ताल्लुक रखती है, जिसकी वजह से उसका नाम इसमें ना मेंशन किया गया है चालान के अंदर, और ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम लिया गया, ना एफआईआर में उसका नाम मेंशन किया गया। हालांकि वजीहा आमिर जो कि मुस्फा की वालदा हैं, वो इस लड़की का नाम पुलिस के सामने भी ले चुकी हैं, मीडिया पे भी आके बता चुकी हैं, लेकिन अब वो भी मार्शा के हवाले से खामोश हैं और एंजलिना और जोमा के नाम जो हैं वो लिए जा रहे हैं। लेकिन असल जो इसका मास्टरमाइंड है वो है मार्शा शाहिद, और मार्शा शाहिद की वजह से अरमगान ने बेसिकली मुस्फा को कत्ल किया है। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।